बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको अब्दुल खालिक के वीडियो पर खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी की हुकूमत का बहुत बड़ा वार इमरान खान साहब को बहुत बड़ा धचका। इमरान खान साहब को जो कि बहुत बड़ा अदालतों की तरफ से रिलीफ मिल रहा था, वो जनाब रिलीफ दिलाने वाला या सारे सिस्टम को मैनेज करने वाला बंदा पकड़ा जा चुका है और उसका नाम जनाब परवेज़ इलाही साहब है। परवेज़ इलाही साहब का पिछले एक साल से जो किरदार देखा जाए तो इसमें परवेज़ इलाही साहब का किरदार मुसलसल ऐसा रहा है कि जिसने पीडीएम के लिए हमेशा मुश्किलात खड़ी की हैं और इमरान खान को रिलीफ ही दिलाया है। इस हवाले से पीडीएम काफ़ी ज़्यादा परवेज़ इलाही पर नाराज़ है और परवेज़ इलाही को अपना सबसे बड़ा मुखालिफ समझती है। और इस वक्त जितने भी हालात हैं, आप पंजाब असेंबली से लेकर विफाक तक जितने भी मुश्किलात का सामना विफाक कर रहा है या पीडीएम की तमाम सियासी जमातों को कर रहा है, खसूसन नून लीग को जितने मुश्किलात का सामना है, उस सब का जिम्मेदार जो है परवेज़ इलाही साहब है। अगर परवेज़ इलाही साहब डबल रोल ना अदा करते और एन वक्त पर पीडीएम की पीठ में छुरा ना घोंपते तो आज शायद हालात कदरे मुख्तलिफ होते और पंजाब में आज जो है पीडीएम की ही हुकूमत होती और पंजाब में तमाम असम्बलियाँ जो हैं वो पंजाब असम्बली भी बहाल होती, मतलब पंजाब असम्बली काम कर रही होती, ये तहलील वाला ड्रामा ना आता। लेकिन परवेज़ इलाही साहब के कुछ अपने मफादात थे, कुछ अपने बेटे के साथ मामलात थे, बेटे की तहरीक इंसाफ के साथ मामलात थे और बेटे की ख्वाहिश पर, बेटे की ख्वाहिश में आप यूँ कह लें कि एक बाप की मजबूरी थी कि वो बेटे को नहीं छोड़ सकता था और बेटे के पीछे चलकर अपने आप को भी मुश्किलात में डाल दिया और पूरे ख़ानदान के लिए मुश्किलात खड़ी कर दी और सबसे बढ़कर ख़ानदान में एक दरार भी पैदा कर ली। वगरना इससे पहले हम देखते आए हैं कि परवेज़ इलाही और शुजात हुसैन वो है यकजान दो कालिब वाली बात रही है। परवेज़ इलाही ने जो कुछ बोल दिया, शुजात ने उस पर माना अमल किया, या शुजात ने जो कुछ कह दिया, परवेज़ इलाही ने उस बात पर जो है इतफाक कर लिया। लेकिन यहाँ मामला मुख्तलिफ नजर आया। परवेज़ इलाही ने अपने कज़न की मुखालफत करते हुए और अपनी पार्टी की मुखालफत करते हुए अपने आप को ख़ानदान से भी अलहदा कर लिया और अपनी पार्टी से भी अलहदा कर लिया और इमरान खान के साथ आ गया। और फिर इमरान खान के साथ आने के बाद वक्ती तौर पर परवेज़ इलाही को फ़ायदा तो हुआ है कि उनके हिस्से में तहरीक इंसाफ की सदारत का ओहदा आ गया। लेकिन कल से परवेज़ इलाही साहब की जब से गिरफ्तारी हुई है, तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई खासा रद्द अमल नजर नहीं आया। ना ही कहीं उनके लिए किसी ने आवाज़ उठाई है और ना ही कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, ना ही कोई यूथिया बाहर निकला हुआ है। हालांकि ये जो है बड़ा अहम ओहदा है तहरीक इंसाफ की सदारत का। किसी भी सियासी जमात की सदारत का ओहदा बहुत अहम और कलीदी हैसियत रखता है, लेकिन परवेज़ इलाही के लिए ये मामला जो है उनके लिए अभी तक यूथी खामोशी है। हालांकि परवेज़ इलाही साहब समझते थे कि शायद वो तहरीक इंसाफ में आकर या इतना बड़ा ओहदा लेकर उनके लिए ऐसी मुश्किलात नहीं होंगी, लेकिन उनको सपोर्ट हासिल होगी तहरीक इंसाफ की, लेकिन उनको भाई कोई सपोर्ट कहीं भी नजर नहीं आ रही। और सबसे बढ़कर हुकूमत ने जो परवेज़ इलाही के लिए फील्डिंग लगाई हुई थी, ये बाज़ाहिर मामला तो एंटी करप्शन का नजर आ रहा है कि नैब ने उनको गिरफ्तार किया है। इसके अलावा उन पर के बेटे पर और उन पर कई जो हैं वो स्कैंडल मंजर आम पर आते हैं कि माली स्कैंडल हैं कि उन्होंने इतनी करप्शन की, इतना माल कमाया, इतना माल कमाया। लेकिन मामला कुछ और है। मामला जनाब ये है कि परवेज़ इलाही साहब इमरान खान के लिए सारे मामलात मैनेज कर रहे थे। आप जो है सीसीपीओ जीएम डोगर के केस से लेकर सीसीपीओ जीएम डोगर को
جو ہے سپریم کورٹ میں لے کر جانے والا یہی پرویز الہی صاحب تھا، اور پھر جب وزیر اعلیٰ تھا تو یہ معاملہ مینج کروا رہا تھا باقاعدہ، اور کہہ رہا ہے پروٹوکول کے بغیر وہ آڈیو جو منظر عام پر آئی تھی مظاہر علی اکبر نقوی کے ساتھ، اس آڈیو کے آنے کے بعد یہی واضح ہو گیا تھا کہ بھائی پرویز الہی صاحب جو ہے وہ سارا معاملہ مینج کر رہے ہیں، تحریک انصاف کو جو اس وقت مشکلات سے نکال رہے ہیں اور عدالتی ریلیف دلوا رہے ہیں وہ پرویز الہی صاحب ہیں۔ اس کے بعد بھائی جناب محمد خان بھٹی صاحب، وہی گوگا صاحب جو کہ پنجاب کا گوگا آپ جس کو کہا جاتا ہے، یا آپ بھی اسے گوگا کہہ لیں، میں بھی گوگا کہہ رہا ہوں، تو جناب وہ گوگا صاحب جو ہیں سارے معاملات انہوں نے کھول کر رکھ دیے کہ کیسے کیسے جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ مینج ہو رہی ہے، کیسے سپریم کورٹ مینج ہو رہی ہے، اور مزے کی بات ہے کہ ابھی تک نہ ہی کسی لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس نے اس بات پر نوٹس لیا، اور نہ ہی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے اس بات پر نوٹس لیا، اور نہ ہی بار کونسل کی طرف سے کوئی اعتراض آیا ہے کہ بھائی اتنا بڑا آپ پر الزام لگایا جا رہا ہے، آپ کچھ بولیں، لیکن ابھی تک اس پر کوئی جو ہے وہ نہ نوٹس لیا گیا، نہ کسی نے کچھ نہیں کہا۔ ہاں گورنمنٹ نے ایک تحقیقاتی کمیشن جو ہے وہ ترتیب دیا تھا، وہ بھی اب عدالتی فیلوں اور عدالتی تاریخوں کی نظر ہو چکا ہے، مطلب اس میں بھی کچھ نہیں نکلنا۔ تو بات کر رہے تھے جناب، کسی اور طرف جا رہے ہیں، ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں، تو بات جناب یہ کر رہے تھے کہ پرویز الہی صاحب کو گرفتار کرنے کا اصل مقصد یہ تھا کہ گورنمنٹ کو جو عمران خان پر وار کرتے ہیں، گورنمنٹ عمران خان کو پھنساتی ہے اور عدالت انہیں ریلیف دے دیتی ہے۔ ریلیف دینے کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے وہ جناب پرویز الہی کی طرف سے، پرویز الہی سارا معاملہ مینج کرتا ہے۔ تو اب اس سے یہی اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ حکومت نے ایسا وار کر دیا اور عمران خان کو ایسا دھچکا پہنچایا کہ پرویز الہی کی گرفتاری کے بعد کم از کم عمران خان کے لیے جو عدالتی ریلیف ملنا ہے وہ سلسلہ جس طرح تواتر کے ساتھ جاری و ساری تھا، وہ عدالتی ریلیف کا سلسلہ اب کسی حد تک کم ہو جائے گا۔ کم نہیں ہوگا تو خاص عمران خان کے لیے جو ریلیف کا سلسلہ ہے وہ کسی نہ کسی حد تک مشکلات کا شکار ہو جائے گا، اور عمران خان صاحب کی بھی مشکلات میں اضافہ ہو جائے گا۔ اور اس حوالے سے رانا ثناءاللہ نے بھی واضح کر دیا ہے معاملہ، تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ بھائی یہ معاملہ جو ہے وہ پرویز الہی کی نیوز کانفرنس والا معاملہ نہیں ہے، یہ معاملہ انہوں نے جوڑا ہے نیب کے ساتھ، لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ یہ جو ہے عدالتی ریلیف کا یا مینج کرنے کا جو کڑی تھی اس کڑی کو توڑ دیا گیا ہے۔ یہ مین رول ادا کرنے والا شخص تھا پرویز الہی صاحب۔ پرویز الہی صاحب کی جو ہے وہ سلسلہ ادھر سہولت کاروں اور عمران خان کے درمیان پل کا کردار ادا کر رہا تھا، یہ پل اب گورنمنٹ نے اپنے قبضے میں لے لیا، اور اس حوالے سے ابھی جب میں آپ کے ساتھ ویلاگ کر رہا ہوں تو پرویز الہی صاحب کو کچہری میں مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اور وہاں پر انہوں نے کہا بھی ہے کہ وہ پریس کانفرنس نہیں کریں گے، اور حالانکہ وہ جانتے ہیں، کیونکہ ان کا تو جو رول ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے پریس کانفرنس وہ کریں یا نہ کریں، ان کو چھٹی نہیں ملنی۔ ہاں ان کو اس صورت میں ریلیف مل سکتا ہے یا ان کے لیے آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں جب وہ یہ جو رول ادا کر رہے ہیں، مطلب سہولت کار اور عمران خان کے درمیان جو معاملہ کڑیاں جوڑواتے ہیں، وہ جو ہے سلسلہ اگر وہ اس سے پیچھے ہٹ جائے تو شاید ان کے لیے معاملات افہام و تفہیم کے طرف چلے جائیں، اور جو بھی ہے بھائی اس وقت یہی ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے یہ جو آخری امید تھی وہ بھی اب گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ بھائی پرویز الہی کو کل گرفتار کیا گیا ہے، اور پرویز الہی کی گرفتاری سے پہلے حکومت کے لیے معاشی طور پر بہت ہی اچھی خبریں منظر عام پر آئی ہیں۔ سب سے پہلے تو بھائی 5 روپے اور 8 روپے ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتوں میں جو کمی کی گئی ہے، حالانکہ یہ ہے آٹے میں نمک کے برابر، لیکن چلو کمی کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ گورنمنٹ ڈالر کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے، ڈالر کی اڑان جو تھی وہ اب مدھم پڑ چکی ہے، ڈالر نے کل جو ہے 27 روپے کا نیچے اپنی مارکیٹ کھو دی ہے، نیچے 27 روپے کی سطح پر آ گیا، 27 روپے کم ہو گئے ہیں۔
اور یہ تاریخ میں پچھلے کئی دنوں سے یا پچھلے 1 سال سے دیکھ لیں کہ یہ اس کی کم ترین ایک دن میں گرنے کی جو شرح ہے وہ کم ترین ہے، مطلب سب سے زیادہ شرح رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کو گیس ایل پی جی گیس 37 روپے 37 روپے وہ بھی اس کا بھی ریٹ کم ہوا ہے، یہ بھی ایک اچھی خبر رہی ہے۔ آٹے کا ریٹ بھی 20 روپے کم ہوا ہے، یہ بھی اچھی خبر ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر کہ بھائی سارا سلسلہ چلانے کے لیے گورنمنٹ کو اپنی شرح نمو بہتر کرنے کے لیے، پیداوار بڑھانے کے لیے، ملک کو ترقی کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بیرونی سرمایہ پاکستان کے اندر آئے۔ اور پاکستان کے لیے ایک اور اچھی خبر آئی ہے، وہ جناب یہ ہے کہ چین کی طرف سے پاکستان میں جو چینی صدر ہے اس نے اپنی 100 کمپنیوں کی کہا، یہی جا رہا ہے کہ اس نے 100 کمپنیوں کو کہا ہے کہ وہ پاکستان کے اندر اپنی جو ہے وہ سرمایہ کاری کریں، جس سے یہی ہوگا کہ پاکستان میں بے روزگاری میں کمی آئے گی اور اس کے ساتھ ساتھ بیرونی سرمایہ پاکستان کے اندر آئے گا۔ یہ بھی ایک خوشائند خبر ہے۔ اب ان معاملات کو دیکھیں، یہ جو اچھی خبریں ہیں ان کو جوڑیں تو بھائی یہی سلسلہ نظر آتا ہے کہ بظاہر تو اس کا کریڈٹ اسحاق ڈار اور چاچو شہباز شریف کو جاتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، ان کا کریڈٹ ان کو نہیں جاتا۔ بھائی معاملہ یہ ہے کہ جب تک بڑے گھر پیچھے تھا وہ کہہ رہا تھا میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ جو ہے کھل کر سامنے نہیں آ رہا تھا۔ ایسے معاملات پاکستان کے لیے نہیں ہو رہے تھے، پاکستان کے لیے ہمیشہ ہر دن مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کی پوزیشن یہ تھی بھائی کہ ان کو عمران خان کیا ایک وہ جو ہے نا یوتھیا بھی کنٹرول میں نہیں آ رہا تھا، لیکن جب سے حافظ صاحب نے کھل کر انٹری ماری، بظاہر معاملہ یہی نظر آ رہا ہے کہ سب کچھ چاچو شہباز شریف کے کنٹرول میں ہے تو بالکل بھائی وزیر اعظم بھائی ہے، ان کی بیک پر جو ہے نا وہ کھل کر سامنے آئے کہ بھائی نہیں، اب یہ رعایت والا سلسلہ نہیں ہے۔ اور حافظ صاحب نے بیرونی دنیا میں بھی اپنے جو ہے وہ ان کو کنونس کیا ہے لوگوں کو، دوست ممالک کے جو پریزیڈنٹ تھے، ان کے جو سربراہان مملکت تھے، ان کو کنونس کیا ہے کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کی اور ہماری دوستی ویسی کی ویسی ہے جیسی کہ 2018 سے پہلے تھی، بس بیچ میں کچھ تھوڑا سا پرابلم آ گیا ہے تو اس کو ہم کور کر لیتے ہیں، لیکن اب ہم اسی کو جو ہے نا 2018 سے آپ کے ساتھ تعلقات جوڑیں گے، جس کے بعد یہ سلسلہ دوبارہ سے شروع ہو رہا ہے۔ اور اب یہی کہا جا سکتا ہے کہ بھائی فی الوقت جو پوزیشن ہے وہ سیاستدانوں کے یا خصوصاً جو پی ڈی ایم کی سیاسی جماعتیں ان کی پہنچ سے دور تھا، اور جب حافظ صاحب نے انٹری ماری ہے تو اب معاملہ کنٹرول میں آتا جا رہا ہے۔ ویورز اب تک کے لیے اتنا ہی کافی۔ ویلاگ کے بارے میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ویلاگ پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا بھی نہ بھولیے گا۔ خدا حافظ۔